फरहात अली तैमूर। एपिसोड 690। कॉटेज के बाहर कभी कभी कदमों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। कभी कोई अफसर किसी फौजी जवान से कुछ कहता था, फिर खामोशी छा जाती थी। वो लोग कॉटेज के आसपास दरख्तों और झाड़ियों में तलाशी ले चुके थे। उन्हें मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था और न ही आइंदा मिल सकता था। मैंने आंखें बंद की, अपने बेटे अली तैमूर का तसव्वुर किया, उसके लबो लहजे को याद किया, लेकिन परवास करते करते रह गया। कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने नागवारी से दरवाजे की तरफ देखा। वो फौजी अफसर मुदाखलत के लिए आ गया था। क्या इसी को पाबंदी कहते हैं? मैं अपने लोगों से मिलते मिलते रह गया। अफसर की बेवक्त आमद ने सोचने पर मजबूर किया। ये लोग ना तो मुझे सुकून से सोने देंगे, न ही इत्मीनान से ख्यालखानी का मौका देंगे। मैंने कहा, अफसर, किसी के कमरे में इजाज़त हासिल किए बगैर नहीं आना चाहिए। अभी मैं इबादत कर रहा हूं, फिर सो जाऊंगा। दोनों सूरतों में तुम्हारी मुदाखलत करां गुजरेगी। वो कहने लगा, मेरा ख्याल है तुम इबादत नहीं कुछ और कर रहे थे। अपनी जगह से उठो। तुमने कोई ट्रांसमीटर छुपाया है? मैंने उसी लम्हे उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसके दिमाग में सोच पैदा की, अरे ये क्या, कमरे में हर चीज अपनी जगह मौजूद है। वो राह बिस्तर पर से गायब है। अभी तो यहीं बैठा हुआ था। दिमाग आंखों को देखने की इजाजत दे तो नजर आता है, वरना सामने रखी हुई चीज दिखाई नहीं देती। ये नजर की खराबी नहीं, गायब दिमागी होती है, और उसका दिमाग टेलीपैथी की भूल भुलैयों में गायब हो चुका था। फिर मैंने दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए बोला, तुम अभी नजर नहीं आ रहे थे, गायब हो गए थे। क्या तुम जादू जानते हो? मैंने कहा, हम रूहानियत की दुनिया में रहते हैं। हमें जादूगर समझोगे तो तुम पर अजाब नाजिल होगा। मैंने मजबूर होकर ये थोड़ा सा रूहानी कमाल दिखाया है। मैं गोशा नशीन हूं, मुझे तन्हा रहने दो। बार बार आकर परेशान करोगे तो तबाही को अपना मुकद्दर बना लोगे। हमारे मुल्क के साइंसदान चांद पर पहुंच गए हैं, सितारों पर कमन डाल रहे हैं, और तुम मुझे रूहानियत से डरा रहे हो? क्या नादान बच्चा समझते हो? तुम गैर मुल्की जासूस हो। मैं तुम्हारी धौंस में नहीं आऊंगा, तो मैं यहां से कैदी बनाकर ले जाऊंगा। अगर मैं जनाब शेख साहब की हिदायत पर अमल करता तो पता नहीं वो किस तरह मुझे इन फौजियों से निजात दिलाते। मैंने अपने तरीक़ेकार पर अमल किया। अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाते हुए बिस्तर पर से उठ गया। वो मेरे साथ कमरे से बाहर आ गया। दूसरे कमरे से गुजरता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। बाहर चांद निकल आया था, मगर ओस की धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता था। करीब खड़े हुए जवानों ने अटेंशन होकर सैल्यूट किया। अफसर ने मेरी मर्जी के मुताबिक मातहत अफसर को बुलाकर आहिस्तगी से कहा, हम खामखा राहिब पर शुबा कर रहे हैं। ये राहिब नहीं, मिस्टर डैनी पॉल हैं। हमारे खुफिया फोर्स के फ्रंट लाइन के जासूस हैं, इसीलिए सरहदी लाइन पर राहिब बने हुए हैं। बहुत मजबूर होकर इन्होंने मुझसे कोड वर्ड्स का तबादला किया है। ये सुनते ही मातहत अफसर ने मेरे सामने अटेंशन होकर सैल्यूट किया। अफसर ने पूछा, क्या उस हेलीकॉप्टर की खबर मिली? नहीं, हर माह से यही रिपोर्ट मिल रही है कि मुख्तलिफ पेट्रोलिंग पार्टियां उसकी तलाश में गई हैं। अफसर ने कहा, मैं मिस्टर डैनी पॉल और 20 जवानों के साथ जरा दूर जाकर देखूंगा। हो सकता है हेलीकॉप्टर यहां करीब कहीं उतरा हो। मेरी वापसी तक तुम यहां के इंचार्ज रहोगे। 20 जवानों को तमाम असला और जरूरी सामान समेट कर चलने में 10 मिनट लगे। हम उस कॉटेज से और बाकी फौजियों से दूर होते चले गए। जनाब शेख साहब ने दुरुस्त फरमाया था कि मैं आज़ाद रहूंगा, लेकिन पाबंदियों में रहूंगा। मौजूदा पाबंदी मुझे बेटे तक पहुंचने नहीं दे रही थी। जब से मैंने अली तैमूर के पास जाने का इरादा किया था, तब से वो अफसर रास्ते का पत्थर बन गया था। मैं उसके दिमाग को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। जरा भी गिरफ्त ढीली होती तो वो शोर मचाता कि टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया जा रहा है। फिर वो 20 जवान मेरे लिए मौत बन जाते। मैं अफसर के दिमाग में रहकर फौजी जवानों पर भी तवज्जो देता जा रहा था। वो टॉर्च रोशन करके आगे बढ़ते हुए कभी कभी आपस में बातें करते थे। मैं उनकी आवाज़ें सुनता जाता था। बहुत दूर निकल आने के बाद अचानक अफसर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। फिर मेरी गर्दन पकड़कर फौजी जवानों को निशाने पर रखते हुए कहा, खबरदार, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे, वरना मैं तुम्हारे इस मिलिट्री जासूस डैनी पॉल को गोली मार दूंगा। इस कमबख्त जासूस को मालूम हो चुका है कि मैं बहरूपिया हूं और तंजीम वालों के लिए काम कर रहा हूं। सब हैरान परेशान होकर अपने अफसर को देख रहे थे। मैंने कहा, तुम बेशक बहरूपिये हो, मैं तुम्हें धोखे में रखकर हेडक्वार्टर ले जाना चाहता था, लेकिन तुम यहां अपनी मौत को दावत दे रहे हो। मेरे बहुत से जवान ओस की धुंध में नजर नहीं आ रहे हैं, उनमें से कोई भी तुम्हें गोली मार सकता है। तुम हिमाकत कर रहे हो। मेरी बात खत्म होते ही अफसर ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी।
सामने खड़े हुए 4 जवान यके बाद दीगरे गोलियां खाकर गिरे। कुछ छुपने लगे। एक ने अपनी राइफल की गोली से अफसर की खोपड़ी उड़ा दी। मेरी गर्दन पकड़ने वाले की गर्दन मौत के शिकंजे में चली गई। होश की धुन में उसे मरते हुए शायद किसी ने नहीं देखा। मैंने उसी जवान के जरिए उसके साथियों पर गोलियां चलाईं। किसी ने कहा, अरे ये पागल हो गया है, इसे राइफल छीनो। वो बोलने वाला भी चीख मारकर गिर पड़ा। जंगल के सन्नाटे में बड़ी देर तक फायरिंग की आवाजें गूंजती रहीं। एक फायरिंग करने वाला किसी की गोली से मरता था तो मैं दूसरे के दिमाग में पहुंचकर आपस की उस जंग को जारी रखता था। फिर एक आखिरी फौजी रह गया। वो मेरी मर्जी के मुताबिक दौड़ दौड़ कर इधर उधर जाने लगा, लाशों को गिनने लगा। अफसर के अलावा 19 लाशें थीं, 20वां वो गिनने वाला था। हैरान हैरान सहमा सहमा सा खड़ा हुआ था। मैंने पूछा, क्या तुम जिंदा रहोगे? उसने फौरन ही मुझे गन पॉइंट पर रखते हुए कहा, मैं समझ गया, ये टेलीपैथी की शैतानी चाल थी। तुम कौन हो? खबरदार, जैसे ही दिमाग में आओगे मैं गोली चला दूंगा। नादान बच्चे, मैं तुम्हारे दिमाग में हूं। ना तुम मुझे मार सकोगे, ना मैं तुम्हें टेलीपैथी के जरिए हलाक कर सकूंगा। उसने ट्रैगर पर उंगली दबाने की बार बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर उसके हाथ से राइफल गिर पड़ी। उसने सहम कर पूछा, तुम मुझे हलाक क्यों नहीं करना चाहते? मैंने तुम्हारे अंदर रहने के दौरान थोड़े से ख्यालात पढ़े। तुम्हारी सोच ने बताया, इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारी सिर्फ एक माँ जिंदा है और तुम्हें देख देख कर जीती है। इस जंगल में आने से पहले तुमने उसे एक खत लिखा था। वो खत उसे मिला होगा तो वो उसे बार बार चूम रही होगी। मैं नहीं चाहता खत के बाद माँ को बेटे की लाश मिले। वो गुमसुम खड़ा हुआ था। मैंने कहा, मेरा बेटा अपनी माँ के साथ खतरात से खेलता रहा है। मैं उन माँ बेटे के सदक़े तुम माँ बेटे को मिलाना चाहता हूं। जाओ, देर ना करो, भाग जाओ यहां से। वो पलटकर भागता चला गया। मैं थोड़ी देर तक उसके दिमाग में रहा। जब यकीन हो गया कि वो पलटकर नहीं आएगा तो मैंने एक लाश का रिवॉल्वर और कारतूस लिए, एक मिनी मशीन गन और उसके कारतूस की पेटियां लीं। फिर वहां से जाने लगा। आगे जाकर किसी महफूज जगह बैठकर ख्यालखानी का इरादा था। अभी मैं नहीं जानता था रसवंती के साथ कैसा जुल्म हुआ है और उसका ब्रेन वॉश किया गया है। मैं सबसे पहले उसके पास जाकर अपनी जिंदगी का मुस्ता सुनाना चाहता था। अपने जिद्दी बेटे को खूब समझता हूं, वो मुझे दिमाग में नहीं आने देगा। लेकिन जब मेरी हयात नौ का यकीन होगा तो बाप के लिए दिल और दिमाग के दरवाजे खोल देगा। आला बीबी की भी मुसर्रतों का कोई ठिकाना ना होगा। वो मेरी बीवी और बेटे के लिए खतरात से खेल रही थी। मैं तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करूंगा। दूर दूर तक कोई पहाड़ी नहीं थी। किसी पत्थर की आड़ में या चट्टान के साए में बैठने की जगह नहीं थी। मैंने एक घने दरख्त के पास रुककर टॉर्च की रोशनी में उसे घूम घूम कर चारों तरफ से देखा। फिर उस पर चढ़ने लगा। ऊपर और ऊपर चढ़ते रहने से पता चला कि वो कितना घना है। हर शाख पत्तों से भरी हुई थी। मैंने नीचे टॉर्च की रोशनी की तो पत्तों से छनकर जमीन तक नहीं पहुंच सकी। इससे अंदाजा हुआ कि कोई नीचे से भी मुझे नहीं देख सकेगा। मैं आराम से एक मोटी शाख पर बैठ गया। मैंने आंखें बंद की। इस बार रसवंती को तसव्वुर में देखा, उसकी आवाज और लबो लहजे को याद किया। फिर सोच के परिंदे ने परवास की। अचानक ठाई से गोली चली। परिंदा फड़फड़ाता हुआ बेदम हो गया। मैंने आंख खोल दी। गोली कहाँ से चली थी, कहाँ गई थी, कुछ पता न चला। वैसे मैं दाएं बाएं आगे पीछे बहुत ही धीमे धीमे कदमों की आवाजें सुन रहा था। यानी बात एक गोली चलने तक नहीं थी, अभी बात बढ़ने के इम्कानात थे। और मेरी शामत आई थी कि मैं दरख्त पर चढ़कर बैठ गया था, बीच में फंस गया था। चारों तरफ से चलने वाली गोलियां मेरी तरफ आने वाली थीं, मेरे आसपास से गुजरने वाली थीं या मुझे अपने साथ ले जाने वाली थीं। इन हालात में क्या खाक ख्यालखानी करता। एक जरा सी गफलत मेरी मौत का बहाना बन जाती। मैं जिस शाख पर बैठा था वहां से उठकर मोहतात अंदाज में आवाज पैदा किए बगैर ऊपर जाने लगा। मुझे यकीन था वो 70 या 90 डिग्री पर हवाई फायरिंग नहीं कर सकेंगे और मैं महफूज रहूंगा। इसे मुकद्दर का खेल कहते हैं। अपने बेटे और बीवी के पास आसानी से पहुंचने वाला नहीं पहुंच रहा था। कुदरती पाबंदियां हालात के जरिए ख्यालखानी के पैरों में जंजीरें डाल रही थीं। तड़ातड़ की मुसलसल आवाजों के साथ गोलियां चलने लगीं। अंधेरे में यूं भी नजर नहीं आ रहा था। घने दरख्त के बाइस फायरिंग से जलने बुझने वाले शोले भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। एक अंदाजा हो गया था कि दो पार्टियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा है। मैं इंतजार के सिवा और क्या कर सकता था। अगर कोई बोलता तो अपने दिमाग के दरवाजे खोलता, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। वो नादान नहीं थे, अच्छी तरह जानते थे कि तारीकी में आवाज की समत निशाना लिया जाता है। इसीलिए ना कोई जबान खोलना चाहता था, ना ही कदमों की आहट सुनाना चाहता था। मैं इंतजार कर रहा हूं। हालात मुझे पाबंद करते जा रहे हैं।
لیکن میرے سننے والوں، میں آپ کو پابند نہیں کروں گا۔ جو باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی وہ ابھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ رسونتی کا بخار کم ہو رہا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے ابتدائی طبی امداد پہنچائی تھی، جس کے نتیجے میں ہوش آ رہا تھا۔ علی تیمور نے ونڈ اسکرین کے باہر دیکھتے ہوئے کہا، اس دھند میں پرواز جاری نہیں رہے گی، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، اسے کہیں اتارو، ہم کوئی پناہ گاہ تلاش کریں گے۔ میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، سرچ لائٹ کی روشنی میں میدانی علاقہ نظر آ رہا ہے، گھنے جنگلات ہیں، دھند میں دور تک دیکھا نہیں جا سکتا۔ بیٹے نقشہ دیکھو، نقشہ بتا رہا ہے ہم سرحد کے قریب ہیں اور 10-12 میل پرواز کے بعد اس ملک سے نکل جائیں گے۔ وہ کہنے لگی، پھر تو خطرہ ہے، اس دھند میں سرحدی مورچے نظر نہیں آئیں گے، بارڈر فورس کے پاس طیارہ شکن میزائل ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر فوراً اتار دو۔ اسی وقت وائرلیس سے اشارہ موصول ہونے لگا۔ علی نے بٹن کو دبایا، اسپیکر سے آواز آنے لگی، ہیلو ان نون پائلٹ، اپنی شناخت کراؤ، تم کون ہو اور کس کیمپ سے آ رہے ہو؟ اس نے مائک آن کرتے ہوئے اعلیٰ بی بی سے کہا، میں نے مائک میں خرابی پیدا کر دی ہے، وہ میری ٹوٹی پھوٹی آواز سن رہے ہوں گے، لیکن میری کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا، مسٹر آرمر تم کیا موجود ہو؟ وہ دماغ میں آ کر کہنے لگا، ہاں میں میڈم کے دماغ میں تھا، یہ بخار، پریشانی اور مایوسی کے سبب بہت نڈھال ہو گئی ہیں، میں ابھی اور دوا دوں گی، تم وائرلیس پر بولنے والے کے پاس جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آ کر بتانے لگا، مختلف کیمپوں اور جگہ جگہ محاذ بنانے والے فوجی دستوں کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں، سب اس ہیلی کاپٹر کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ سرحدی لائن میں کاٹیج ہے جہاں فوج کا ایک اعلیٰ افسر 50 جوانوں کے ساتھ موجود ہے، وہ تمام سرحدی مورچوں تک اپنا حکم پہنچا رہا ہے، اگر پائلٹ نے ہیلی کاپٹر نہ اتارا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ علی نے ہیلی کاپٹر کو واپس موڑتے ہوئے کہا، انکل اب آپ دیکھیں انہیں ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دیتی ہے یا نہیں؟ وہ تھوڑی دیر بعد آ کر کہنے لگا، نہیں، آواز گم ہو گئی ہے۔ علی نے ذرا اور آگے جا کر ہیلی کاپٹر کو زمین پر اتارا، پھر ضروری ہتھیار اور سامان لے کر باہر آ گیا۔ وہ ماں کو کاندھے پر لے جانا چاہتا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے اسٹریچر لا کر رکھتے ہوئے کہا، مجبوری ہوگی تو کاندھے پر لے چلنا، ابھی ہم اسٹریچر پر لے جائیں گے۔ آنٹی آپ تھک جائیں گی، آرمر نے کہا، میں اعلیٰ بی بی کے دماغ میں رہ کر توانائی پہنچاتا رہوں گا، یہ جسمانی طور پر تنہا ہوں گی مگر توانائی 2 انسانوں کی ہوگی۔ رسونتی کو اسٹریچر پر لٹا دیا گیا، اس کے آس پاس ہتھیار بھی رکھے گئے تاکہ خطرے کے وقت فوراً استعمال کر سکیں۔ علی نے آگے سے اٹھایا، اعلیٰ بی بی نے پیچھے سے، پھر وہاں سے چل پڑے۔ وہ چلتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نے ہیلی کاپٹر کو استعمال کے قابل چھوڑا ہے؟ نہیں، اس کے کچھ پرزے نکال لیے ہیں۔ تمہارا رخ سرحد کی طرف ہے، اس طرح فوجیوں سے ٹکراؤ ہوگا؟ آنٹی سرحد کے قریب پہنچ کر واپس جانا مجھے منظور نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں، ناکامی ہوئی تو واپس آنے میں اپنی توہین نہیں سمجھوں گا۔ جنگ کے دوران لڑنے والے آگے پیچھے ہوتے ہی رہتے ہیں، اگر ہم رسونتی کو کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیں تو پھر دشمنوں سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ ہاں، یوں آسانی ہوگی، ماما محفوظ رہیں گی۔ میں جدوجہد کے دوران دعا کرتا رہا ہوں کہ میرے مقدر میں یہاں موت ہے تو اے خدا پہلے میری ماں کو دشمنوں سے دور بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دے، پھر میں ہنستے ہنستے جان دے دوں گا۔ رسونتی کی آہ سنائی دی، وہ منہ پر سے کمبل ہٹا کر کہنے لگی، مجھے یہاں چھوڑ دو، ایک ہتھیار دے دو۔ وہ چلتے چلتے رک گئے، اسٹریچر کو زمین پر رکھ دیا۔ علی نے پاس آ کر گھٹنے ٹیک دیے، ماں کو چھوڑ کر دیکھا، پھر چہرے پر جھک کر بولا، معمولی بخار ہے، آپ اچھی ہو جائیں گی۔ ابھی آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ میرے اور قریب آؤ۔ وہ چہرے پر اور جھک گیا۔ رسونتی نے کمبل کے اندر سے ہاتھ نکال کر بیٹے کے چہرے کو چھو کر دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اسے جھکا کر گلے سے لگاتے ہوئے کہا، میرے دل سے لگ جاؤ، میری دھڑکنوں کو کہتے رہنے دو کہ تم میرے بیٹے ہو۔ کوئی میرا اپنا ہی میرے لیے اتنی مصیبتیں اٹھا سکتا ہے، میرا بیٹا ہی ایسی دعائیں مانگ سکتا ہے جیسی تم مانگتے رہے ہو۔ وہ اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ ماں نے بیٹے کا سر اٹھا کر سینے سے لگایا، اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹے نے ماں کا سر اٹھا کر سینے سے لگا لیا، اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ماما آپ نہ روئیں، طبیعت اور خراب ہو جائے گی، آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اعلیٰ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، رسونتی عورت کے آنسو جنگ لڑنے والوں کو کمزور بنا دیتے ہیں، انہیں روک لو۔ تم نے ہمیشہ فرات کے شانہ بشانہ دلیری کا ثبوت دیا ہے، میں ثبوت دوں گی۔ مجھے اسٹریچر پر نہ لٹاؤ، میں ساتھ چلوں گی۔ نہیں ماما، آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے۔
مجھے آرام کی نہیں ہتھیار کی ضرورت ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ دشمنوں نے حملہ کیا تو ہتھیار دوں گا۔ ہم ماں بیٹے شانہ بشانہ لڑیں گے، لیکن ابھی آپ آرام کریں۔ اس نے اچھی طرح سے اسے کمبل میں لپیٹا، پھر آلا بی بی کے ساتھ اسٹریچر اٹھا کر چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد آرمر نے آ کر کہا، مختلف فوجی دستے مختلف سمت جا رہے ہیں، تمہاری طرف کون لوگ آ رہے ہیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ علی نے رک کر قطب نما دیکھا، پھر نقشے پر پینسل ٹارچ کو روشن کر کے کہا، ہمارا رخ شمال کی طرف ہے۔ نقشے کے مطابق یہ شیڈی ٹریز کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو پھر اس علاقے کی طرف ایک فوجی دستہ آ رہا ہے۔ وہ ایک ٹرک اور 4 جیپوں میں ہے، دوسرے ٹرک میں صرف اسلحہ بھرا ہوا ہے۔ آپ اس دستے کے کمانڈنگ افسر کی پلاننگ معلوم کریں۔ اس دھن میں دور سے آنے والوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ ان کے نقشے اور قطب نما کو بھی دیکھتے رہیں، اس طرح ہم ان سے ٹکرانے سے بچے رہیں گے۔ اگر کترا کر نکل سکیں تو بہتر ہوگا۔ آرمر چلا گیا۔ وہ دونوں پھر اسٹریچر اٹھا کر آگے بڑھنے لگے۔ ان کے آس پاس گھنے درخت پھیلے ہوئے تھے اور اپنے پھیلاؤ کے باعث ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ یہاں بھی اوس تھی لیکن دھند نہیں تھی۔ وہ تقریباً 1 میل تک چلتے رہے، پھر رک گئے۔ دور ایک سمت سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ وہی فائرنگ تھی جو میری موجودگی میں اس وقت ہو رہی تھی جب میں افسر اور 20 جوانوں کو کاٹیج سے کئی میل دور لے آیا تھا اور وہاں خیال خانی کے ذریعے ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر میں ایک جوان کو واپس جانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ آلا بی بی اور علی تیمور نے اسٹریچر زمین پر رکھ دیا۔ رسونتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آلا بی بی نے کہا، آواز دور سے آ رہی ہے، شاید یہاں تنظیم والے فوجیوں سے ٹکرا گئے ہیں، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ علی نے چاروں طرف گھوم کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمام درخت بہت گھنے ہیں، اگر ماما کو ایک درخت پر چڑھا دیا جائے تو یہ محفوظ رہیں گی۔ درخت کی بلندی پر کوئی گولی نہیں چلائے گا۔ آلا بی بی نے تائید کی، ہاں اچھا آئیڈیا ہے۔ اتنے گھنے درختوں میں چھپنے کے بعد رسونتی زمین سے نظر نہیں آئے گی۔ میں تم لوگوں کو چھوڑ کر درخت پر آرام نہیں کروں گی بیٹے، میں تمہارے ساتھ مل کر لڑوں گی۔ ماما طبیعت سنبھلے گی تو آپ ضرور میرے ساتھ رہیے گا، پلیز ابھی بیٹے کی بات مان لیں، آئے میں اس درخت پر آپ کو پہنچا دوں۔ اس نے کسی طرح سمجھا منا کر ماں کو اپنے کندھوں پر چڑھنے کے لیے کہا۔ وہ درخت کے تنے کو پکڑ کر بیٹے کے شانوں پر پاؤں جما کر کھڑی ہوئی۔ پھر بیٹا کھڑا ہوا تو وہ ایک شاخ تک پہنچ گئی۔ اس پر چڑھ کر علی نے اس شاخ پر آ کر اسے پھر کندھوں پر چڑھایا۔ اس طرح ایک سے دوسری اور پھر تیسری اور چوتھی شاخ پر پہنچاتا گیا۔ کافی بلندی پر پہنچانے کے بعد اس نے ماں کو ایک رائفل اور کارتوس دے کر کہا، آپ بہت مجبوری کی صورت میں فائر کریں گی ورنہ بالکل خاموش رہیں گی، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ نیچے چلا گیا، پھر کمبل وغیرہ لے کر واپس آیا۔ ماں کو اس میں اچھی طرح لپیٹ کر بولا، آپ خود کو جس قدر محفوظ رکھیں گی ہم اتنے ہی اعتماد سے جنگ لڑیں گے۔ میں اپنی حفاظت کروں گی، تم پورے اعتماد سے جاؤ۔ وہ چھلانگیں لگاتا ہوا نیچے آ گیا۔ آلا بی بی اسٹریچر کو فولڈ کر چکی تھی۔ وہ اسے لے کر وہاں سے دور جانے لگی۔ کچھ دور جانے کے بعد آرمر نے آ کر کہا، وہ جنوب کی سمت گھنے درختوں کے سائے میں بڑھ رہے ہیں۔ علی نے کہا، اور ہم انہی گھنے درختوں کے سائے میں شمال کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ان سے ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ اس نے سمت بدل دی۔ آلا بی بی کے ساتھ مغرب کی جانب بڑھتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بھاری بھرکم بوٹوں کی آوازیں ہلکی ہلکی سنائی دینے لگیں۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر تھے۔ علی کی سماعت حیرت انگیز تھی۔ پھر رات کی خاموشی میں قدموں کی آوازیں یوں بھی سنائی دیتی ہیں اگر زمین سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی جائے۔ وہ دونوں پھر ادھر جانے لگے جہاں رسونتی کو چھوڑ آئے تھے۔ اسی وقت کہیں سے فائرنگ ہوئی۔ آخر دشمنوں کے ساتھ بھی غیر معمولی سماعت رکھنے والے تھے۔ انہوں نے آلا بی بی اور علی کے قدموں کی آوازیں سن لی تھیں۔ اس طرح فائرنگ اور جوابی فائرنگ ہونے لگی۔ آلا بی بی اور علی تیمور ایک دوسرے سے دور چلے گئے تاکہ ایک ساتھ گھیرے نہ جا سکیں۔ آرمر ان کے درمیان قاصد بنا ہوا تھا، انہیں ایک دوسرے کی خیریت بتانے کے علاوہ دشمنوں کی پوزیشن بھی بتاتا جا رہا تھا۔ علی تیمور نے گھاس پر رینگتے ہوئے کہا، انکل آپ کی رپورٹ کے مطابق میں اس ٹرک کی طرف جا رہا ہوں جو اسلحے سے لدا ہوا ہے، وہیں دشمنوں کی کمر توڑ دوں گا، آپ مجھے راستہ بتاتے رہیں۔ کئی گولیاں اس پر سے گزر گئیں، حالانکہ کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا، ایسا اندھا دھند فائرنگ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دور رینگتے رہنے کے بعد فائرنگ سے نجات ملی۔ گولیوں کی آوازیں ذرا دور پیچھے سے آ رہی تھیں، یعنی وہ میدان جنگ سے نکل آیا تھا۔ اس نے پوچھا، ٹرک کہاں ہے؟ آرمر نے کہا، ذرا تیزی سے چلو، انہوں نے اسے دور چھوڑا ہے کیونکہ اس میں گولہ بارود ہے۔ علی اٹھ کر جھکتا ہوا دوڑنے لگا۔ وہ آرمر کی رہنمائی کے مطابق قطب نما کو بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ تقریباً 200 گز تک دوڑنے کے بعد رک گیا۔ اس کے قدموں کی آواز ٹرک والے سن سکتے تھے۔
وہ دبے قدموں چلنے لگا۔ آخر حد نظر پر وہ ٹرک نظر آ گیا۔ اس نے کہا، انکل آپ تصدیق کریں، وہ ٹرک اسلحے سے بھرا ہے۔ مجھے 2 فوجی ٹرک کے پاس الرٹ دکھائی دے رہے ہیں، تیسرا ٹرک سے دور کھڑا سگریٹ پی رہا ہے۔ آرمر نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہی وہ ٹرک ہے۔ علی نے اپنی کٹ میں سے 2 ہینڈ گرنیڈ نکالے، پھر چھپتا ہوا اتنے فاصلے پر جانے لگا کہ آسانی سے دستی بم ٹرک کے اندر پھٹ سکیں۔ وہ بہت ہی اہم لمحات تھے۔ مقدر کے راضی یا ناراضی ہونے سے تخت بھی ہو سکتا تھا، اور تختہ بھی۔ میں درخت کی شاخ پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ فائرنگ تھی کہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں رہی تھی۔ پہلے مسلسل ہو رہی تھی، اب رک رک کر کی جاتی تھی۔ پھر کسی نے کہا، پچھلے 15 منٹ کی فائرنگ سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے مقابلے پر کوئی تنہا ہے، اور وہ یقیناً علی تیمور ہے۔ ہم 5 منٹ تک گولی نہیں چلائیں گے، اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ سرحد پار کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ہمارے محاصرے سے بھی نکل نہیں سکے گا۔ مجھے بڑے انتظار کے بعد ایک فوجی افسر کی آواز سنائی تھی۔ میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے ذریعے دوسروں کے دماغوں میں جگہ حاصل کی جا سکتی تھی، مگر اس کا موقع نہیں ملا۔ اچانک ایک ایسا دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا کہ زمین لرز گئی۔ درخت یوں ہل گئے جیسے جڑ سے اکھڑ کر گرنے والے ہوں۔ میں شاخ پر سے گرتے گرتے سنبھل گیا۔ ساتھ ہی ایک نسوانی چیخ سنائی دی، پھر جیسے وہ آسمان سے گری اور کھجور میں اٹکی۔ میں پھر گرتے گرتے سنبھلا۔ اسے سنبھلنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ مجھ سے کمبل کی طرح لپٹ گئی تھی، مارے دہشت کے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ کون ہے، اوپر کب سے چھپی ہوئی تھی۔ دہشت زدہ کرنے والا دھماکہ نہ ہوتا تو بدستور چھپی رہتی، یوں پکے ہوئے پھل کی طرح میری آغوش میں نہ آتی۔ قسمت اچھی تھی کہ دھماکے کے باعث فوجیوں نے اس کی چیخ نہیں سنی تھی۔ وہ بھاگ رہے تھے، کچھ کہتے جا رہے تھے کہ گولہ بارود سے بھرے ہوئے ٹرک کو بلاسٹ کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، بی بی تم کون ہو؟ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کمبل کے اندر ہاتھ ڈال کر اسے چھو لیا۔ وہ بخار میں مبتلا تھی، کچھ بخار سے اور کچھ ناگہانی دھماکے سے اس کے اعصاب پر اثر پڑا تھا۔ میں نے کہا، سب سے پہلے یہ یقین کر لو کہ میں دشمن نہیں ہوں، تم ایک شریف آدمی کی گود میں ہو۔ اسے چھو کر اسے پا کر یوں لگ رہا تھا جیسے میری گمشدہ چیز اندھیرے میں مل گئی ہو۔ اس کی اچانک موجودگی سے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ صرف اور صرف میری شریک حیات رسونتی ہوگی۔ پھر یک یاد آیا کہ ابھی ایک فوجی افسر نے علی تیمور کا نام لے کر اسے وارننگ دی تھی۔ اس کا مطلب ہے بیٹے نے ماں کو میرے آنے سے پہلے اس درخت میں چھپا دیا تھا۔ اس درخت سے دور گولہ بارود کے ٹرک میں اور بھی کئی دھماکے ہوئے تھے۔ کتنے ہی مرنے والوں کی چیخیں کبھی سنائی دیتی تھیں، کبھی دھماکوں میں گم ہو جاتی تھیں۔ اب فائرنگ کی آواز کم اور ہینڈ گرنیڈ کی آوازیں زیادہ سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے اطمینان تھا کہ ہمارے درخت کے قریب کوئی ہماری باتیں سننے والا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تم رسونتی ہو نا؟ وہ اب تک سہمی ہوئی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ خوف دور ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے الگ ہونا چاہتی تھی، لیکن ہو نہ سکی۔ بڑی نقاہت سے کہنے لگی، تم کون ہو؟ مجھے چھوڑ دو، جانے دو۔ میں چھوڑ دوں گا تو سیدھی نیچے جاؤ گی، مجھے الگ بیٹھنے دو۔ شاخ ایک ہی ہے، ایک نیام میں 2 تلواریں اسی طرح رہ سکتی ہیں جس طرح ہم ہیں۔ وہ غصے سے کہنے لگی، باتیں نہ بناؤ، مجھے اس شاخ پر چھوڑ کر تم دوسری پر جاؤ۔ جب تم نے جان لیا ہے کہ میں رسونتی ہوں تو اپنے دماغ کی خیر مناؤ۔ یوں تو میں اس کی آواز اور لہجے سے سمجھ رہا تھا، پھر اس کی قربت نے ماضی کی قربتوں کو بھڑکایا تھا۔ جب اس نے زبان سے خود کو رسونتی کہا تو میں نے جھک کر اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ اس نے اعتراض کیا، منہ پھیرنا چاہا مگر پھیر نہ سکی، دونوں ہاتھوں سے مجھے مارتی رہی، میرے سر کے بال نوچتی رہی۔ پھر میں نے چھوڑ دیا۔ وہ غصے سے کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن سانسوں کی ہلچل میں بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، اس پر ایک سرور سا چھایا ہوا تھا، مگر غصہ بھی آ رہا تھا کہ ایک غیر مرد نے ایسی زیادتی کیوں کی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں غیر نہیں ہوں، تمہارا فرحات ہوں۔ فرحات؟ اس نے حیرانی اور بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، تم کیسی شریک حیات ہو؟ شوہر کی قربت سے اسے پہچان نہیں سکی؟ کیا میاں بیوی تاریکی میں اپنی پہچان نہیں رکھتے؟ بکواس مت کرو، فرحات مر چکا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں مر چکا تھا، مگر در پردہ زندہ تھا۔ مجھے اس تاریکی کے باوجود پہچانو، میری آواز، میرا لہجہ، میرا پیار کا انداز، میری قربت کی سنگینی۔ مجھے پہچاننے کے لیے تمہارے پاس پچھلے 20 برس کی بے حد و حساب محبتیں ہیں۔ دشمن کے بچے میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں۔ پہلے سپر ماسٹر نے میرا برین واش کیا، میرے دماغ سے پچھلی زندگی بھلا دی۔ میں عداوتوں کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ آج میں نے علی کو بیٹا کہہ کر گلے لگایا ہے تو تم شوہر بن کر گلے لگنے آ گئے ہو؟
وہ ڈیگر اینڈ ڈیگر میرے دماغ میں چپ چاپ رہ کر میرے خیالات پڑھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سپر ماسٹر کو بتایا ہوگا کہ میں نے علی کو بیٹا تسلیم کیا ہے، تو اب وہ تمہیں بھیج کر دوسری چال چل رہا ہے۔ تم جو کچھ کہہ رہی ہو یہ میرے لیے نئی اطلاعات ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا برین واش کیا گیا ہے اور تم پچھلی تمام محبتوں اور رشتوں کو بھول چکی ہو۔ ویسے تم نے علی کو بیٹا تسلیم کر کے دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ دشمنوں سے نمٹ کر تمہارے پاس آئے گا تو تمہاری آنکھوں کے سامنے مجھے پاپا کہہ کر میرے گلے لگے گا۔ پھر میں نے چونک کر کہا، او خدایا، میں تمہیں پا کر تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا کہ بیٹا دشمنوں کے مقابلے میں تنہا ہے۔ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اس افسر کی آواز اور لہجے کو یاد کیا جس نے علی کو وارننگ دی تھی۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر ان فوجیوں کو جہنم میں پہنچا سکتا تھا، لیکن رسونتی نے جھنجھوڑ کر کہا، ارے تم نے ابھی کہا تھا کہ کہیں جا رہے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، جانے کا مطلب ہے میں خیال خانی کے ذریعے جا رہا ہوں۔ کبھی تمہارے خاندان میں بھی کسی نے خیال خانی کی ہے؟ خواہ مجھ پر روک نہ ڈالو۔ او گاڈ، میں بھی فضول باتیں کرنے لگتی ہوں۔ میں آخری بار سمجھاتی ہوں، مجھے الگ کرو اور دوسری شاخ پر جاؤ، نہیں تو میرے دماغ میں زلزلہ پیدا کرو گی۔ تم ایسا کرنے کی کوشش کر چکی ہو مگر بیماری کے باعث کمزور پڑ گئی ہو۔ بہرحال یہاں سنبھل کر بیٹھو۔ میں نے اسے اپنی جگہ سنبھال کر بٹھایا، پھر دوسری شاخ پر آ کر اچھی طرح جم کر بیٹھنے کے بعد اس افسر کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے معلوم کیا میرا بیٹا کہاں ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ سب اعلیٰ بی بی کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں بیٹے کے پاس نہیں گیا۔ اول تو وہ سانس روک لیتا، پھر یہ بتانے کا موقع نہیں تھا کہ میں مردہ تھا، زندہ کیسے ہو گیا۔ وہ یقین کیے بغیر مجھے دماغ میں آنے نہ دیتا۔ افسر کی سوچ بتا رہی تھی کہ اعلیٰ بی بی فائرنگ نہیں کر رہی تھی، چھپ کر تیر چلاتی تھی، پھر جگہ تبدیل کر لیتی تھی۔ اس طرح اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ دستی بم پھینکتی تھی جس کے نتیجے میں کئی جوان بیک وقت ہلاک ہو جاتے تھے۔ میں اس افسر کے ذریعے دوسرے جوانوں کے پاس پہنچ کر انہیں آپس میں لڑانے لگا۔ ایسا ہی ایک جوان اتفاق سے اعلیٰ بی بی کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اس سے بے خبر تھی، گھاس پر اوندھے منہ رینگتی جا رہی تھی۔ فوجی جوان نے اس کا نشانہ لیا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس کی زبان سے کہا، اعلیٰ بی بی۔ وہ ایک دم سے اچھل کر قلع بازی کھاتی ہوئی دوسری طرف گئی، پھر جوان پر گولی چلاتی۔ میں اس کے انداز کو سمجھتا تھا، اس لیے جوان کو بچا کر درخت کی آڑ میں لے گیا، پھر کہنے لگا، اب گولی نہ چلانا، میں فرحات ہوں، یہ سپاہی میری خیال خانی کی مٹھی میں ہے۔ وہ گھاس پر لڑکتی ہوئی نظروں سے اوچھل ہو گئی تھی۔ اوس میں بھیگی ہوئی چاندنی میں 4-6 گز تک کچھ نظر آتا تھا، پھر دھندلکے میں سب کچھ اوجھل ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا، یقین کرو میں فراد علی تیمور ہوں۔ دشمن ہوتا تو تمہیں مخاطب نہ کرتا، فوراً گولی مار دیتا۔ اس کی آواز آئی، اگر فراد ہو تو فوجی جوان کو ہتھیاروں سے خالی کر دو، تب میں سامنے آ کر تم سے بات کروں گی۔ میں نے اس جوان کے تمام ہتھیار پھینک دیے، اس کے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، پھر اسے چلاتا ہوا درخت کے پیچھے سے نکال لایا۔ اسے آواز دی، اعلیٰ بی بی، تمہارا فرات موت سے پنجے لڑا کر پھر واپس آ گیا ہے، میرے سامنے آؤ۔ میری رودات سن کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ تم نہ سناؤ، میں ننھے بچوں کو سنایا کروں گی۔ وہ قبر سے واپس آنے والے فرات کو ڈریکولا سمجھ کر خوب ہنسیں گے، مگر افسوس، تمہاری موت پر رونے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک تیر سنسناتا ہوا آیا۔ میں اس کے دماغ سے باہر ہو گیا، میری خوش فہمی ختم ہو گئی۔ اعلیٰ بی بی نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ میں ڈریکولا کی بچکانہ کہانی سنا رہا ہوں۔ واقعی دنیا والے اتنی آسانی سے میری حیات نو کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ میرے اپنوں کو رفتہ رفتہ یقین آنے والا تھا۔ بہرحال وہ گم ہو گئی تھی۔ میں پھر اسے یقین دلانے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اسی افسر کے ذریعے دوسرے جوانوں کے پاس جا کر اپنے بیٹے کی مصیبتیں کم کرنے لگا۔ وہاں گولہ بارود کے ذخیرے میں زبردست دھماکے ہوئے تھے، جن کی آوازیں رات کے سناٹے میں تمام سرحدی چوکیوں تک گئی ہوں گی۔ ہر سمت سے فوجی بھاگے چلے آ رہے ہوں گے۔ دوسری صبح یہاں حد نظر تک فوجی ہی فوجی دکھائی دیں گے۔ پھر یہاں سے ہم سب کا نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ دانشمندی یہ ہوتی کہ ہم رسونتی کو یہاں سے جلد از جلد لے جاتے۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ میں علی کے پاس جا کر اسے باتیں کرنے پر مجبور کرتا۔ ایسے ہی وقت مجھے علی کی آواز سنائی تھی۔ میں چونک کر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ درخت کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، ماما میں آ رہا ہوں، آپ کو نیچے اتاروں گا۔ رسونتی نے کہا، بیٹے سوچ سمجھ کر آؤ، یہاں میرے قریب ایک شخص ہے، خود کو فراد علی تیمور کہتا ہے، کیا اس پر بھروسہ کرو گے؟ علی نے درخت پر چڑھتے ہوئے کہا، اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا دشمن ہی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی سلامتی بتا رہی ہے کہ اس دشمن سے سمجھوتا ہو سکتا ہے۔
میں نے کہا بیٹے مجھے آواز اور لہجے سے پہچانو، پینسل ٹارچ کی روشنی میں چہرہ دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، خدا نے تم لوگوں کے لیے مجھے زندہ رکھا ہے۔ اس نے کہا ازل سے اب تک خدا نے کسی بچے کے باپ کو دوبارہ زندہ نہیں کیا، میں کوئی اسپیشل بچہ ہوں جس کے لیے فراد علی تیمور کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے؟ کیا تم کوئی عقل کی بات کرو گے؟ عقل کی بات یہی تھی کہ میں خود کو ابھی فرحت نہ کہتا، میری آواز اور لہجے کی نقل کرنے والے بہت تھے، پلاسٹک سرجری کے ذریعے میرا چہرہ بھی بنایا جا سکتا تھا، کوئی بھی خیال خانی کرنے والا دشمن فرحت بن کر انہیں دھوکہ دے سکتا تھا، لہٰذا رفتہ رفتہ ہی انہیں یقین دلایا جا سکتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا، پھر اچھل کر میری شاخ پر آ گیا، سخت لہجے میں بولا میرے پاس وقت نہیں ہے، تم نے میری مرضی کے خلاف کوئی حرکت کی تو چشم زدن میں گولی مار دوں گا، اپنے ہاتھ اوپر والی شاخ پر رکھو۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، میں نے ہاتھ اوپر کر لیے، اس نے میری گود سے ہتھیار اٹھا کر نیچے پھینک دیے، پھر کہا میں اپنی ماں کو لے جا رہا ہوں، تم یہیں بیٹھے رہو گے، اگر پاپا کی طرح ٹیلی پیتھی جانتے ہو تو اپنے سپر ماسٹر یا تنظیم والوں سے کہو کوئی دوسری چال چلیں۔ وہ رسوندی کو ایک ایک شاخ پر اتارتے ہوئے سنبھل کر نیچے لے جاتے ہوئے بولا میری ماما دیر تک تمہاری پناہ میں رہی تھیں، اس لیے تمہیں زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، نیچے پڑے ہتھیار ساتھ لے جاؤں گا، میرا تعاقب نہ کرنا، ایک جان ہے، اسے سنبھال کر رکھو۔ وہ ماں کے ساتھ نیچے پہنچ گیا، میرے ہتھیار اٹھا لیے، پھر جانے لگا۔ میں نے کہا بیٹے مجھے ساتھ آنے دو، یہاں چھوڑ کر جاؤ گے تب بھی تمہاری ماں کے بیمار دماغ میں موجود رہوں گا۔ علی جاتے جاتے رک گیا، ریوالور نکال کر اوپر دیکھنے لگا، میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے تم واقعی ٹیلی پیتھی جانتے ہو اور ماما کے دماغ میں آ کر مصیبت بنتے رہو گے؟ یہ کہتے ہی اس نے گولی چلائی، خدا کا شکر ہے گھنا درخت تھا، میرے اور اس کے درمیان اتنی شاخیں اور پتیاں تھیں کہ نہ وہ مجھے دیکھ سکتا تھا نہ گولیاں سیدھی میری طرف آ سکتی تھیں، البتہ شامت آتی تو میں پکے ہوئے پھل کی طرح ایک ہی گولی میں نیچے آ سکتا تھا۔ میں نے کہا بیٹے یہ ظلم نہ کرو، اس بات کا تو خیال کرو میں نے تمہاری ماں کو یہاں بڑے پیار سے رکھا تھا۔ یہ کہتے ہی میں نے رسونتی کی سوچ پڑی، وہ پیار کے تصور سے چھینپ رہی تھی، اس بات کا برا بھی ماننا چاہتی تھی، لیکن دل اس کی مرضی کے خلاف دھڑک رہا تھا اور اسے میری بھولی بسری ہوئی آرزوؤں کی طرف دھکیل رہا تھا۔ وہ کہنے لگی بیٹے اسے چھوڑ دو، میرا دل کہتا ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، ماما یہ دشمن کا آدمی ہے، جو بھی ہے، کیا اس گھنے درخت میں اس کا صحیح نشانہ لے سکو گے یا اسے ہلاک کرنے دوبارہ اوپر جاؤ گے؟ فوجی یہاں کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ بات معقول تھی، وہ میرے پیچھے وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا ماما کی سفارش پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں، درخت کے نیچے کہیں بھی نظر آؤ گے تو گولی مار دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ درخت کے نیچے جہاں بھی زمین ہے وہ تمہارے باپ کی ہے، کیا میں کہیں نظر نہیں آ سکتا؟ ایک مقدر نے پابند کیا ہے، دوسرے تم کر رہے ہو، تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے پہلے بھی اپنے باپ کی مدد کبھی نہیں کی، مگر میں اپنی شریک حیات کا تو کام آ سکتا ہوں۔ میں نے رسونتی کے ذریعے دیکھا، وہ دور جا چکا تھا۔ ایسی ناقدری کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹرین اپنی تیز رفتاری سے آخری اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ فولادی اجنبی نے پارس سے کہا مسٹر اسٹون مارک، اس وقت تم ہی مجھے سنبھال سکتے ہو۔ بات کیا ہے؟ پارس نے پوچھا۔ کچھ لوگ میری محبوبہ کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں، پلیز میرے ساتھ کیبن تک چلو۔ وہ اجنبی کے ساتھ تیزی سے چلتا ہوا مختلف بوگیوں کی راہداری سے گزرتا ہوا آخری بوگی میں آ گیا، پھر کہنے لگا یہ ٹرین کا آخری حصہ ہے، تمہاری محبوبہ کس کیبن میں ہے؟ ہم آخری ڈبے کے کیبن میں تھے، مگر یہ وہ آخری ڈبہ نہیں تھا۔ ایک مسافر نے کہا مسٹر پچھلے اسٹیشن پر آخری بوگی کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے، اگر تمہاری گرل فرینڈ بچھڑ گئی ہے تو صبر کرو، اگلے اسٹیشن سے واپس جا کر اپنی محبوبہ سے مل سکو گے۔ پارس نے تائید میں سر ہلا کر کہا ہاں اب یہی ہو سکتا ہے، ٹرین جس اسٹیشن پر رکے گی تم اتر جانا، ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر پچھلے اسٹیشن جاؤ گے تو وہ مل جائے گی۔ تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ لیکن میں تو دوسرے ملک جا رہا ہوں، روم میں اپنے قبیلے والوں سے جا کر ملنے کے لیے بے چین ہوں، پلیز ایسی حالت میں مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ تم نے وعدہ کیا تھا اپنے قبیلے والوں سے مجھے ملاؤ گے، تم نے اپنے قبیلے کا نام کیا بتایا تھا؟ چھانگا مانگا قبیلہ۔ وہ پریشان ہو کر ایک سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا لڑکی سے میں بعد میں بھی مل سکتا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ روم جا کر ان لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن میری کھوپڑی الٹی ہے، دل اور دماغ اس محبوبہ کے پاس جانے کو مجبور کر رہے ہیں۔ تم نے محبوبہ کو جانے کیوں دیا تھا؟ وہ خود ضروری کاغذات لینے کیبن میں گئی تھی، بہت دیر ہو گئی تو اس نے میرے دماغ میں آ کر، وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر بولنے کی کوشش کی،
लेकिन बोल ना सका। कोई ताकत उसे रोक रही थी। फिर मैडोना की आवाज दिमाग में सुनाई दी। वो कह रही थी, तुम बिल्कुल अहमक हो। स्टोन मार्क यानी पारस को ये क्यों नहीं बता रहे हो कि मैं तुम्हारे दिमाग में आती हूं? देखो, पहले की तरह जबान से नहीं, सोच के जरिए जवाब दो। वो सोच के जरिए कहने लगा, तुम स्टोन मार्क पर खामखा शुबा कर रही थीं। ये जासूस नहीं है। मैं इसके जरिए तुम्हारे पास आसानी से पहुंच जाऊंगा, वरना अगले स्टेशन पहुंचकर टैक्सी कहां तलाश करूं? टैक्सी वाले को कहां जाने के लिए कहूं? तुम्हें पता है मैं इस दुनिया की बहुत सी बातें नहीं जानता। पारस समझ रहा था कि अजनबी किसी टेलीपैथी वाले से गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि मैडोना को आसाबी कमजोरी में मुब्तला करके ख्यालखानी के काबिल नहीं छोड़ा गया था। पारस की प्लानिंग के मुताबिक वो खुफिया पुलिस की हिरासत में पेरिस वापस जा रही थी। यानी अब अजनबी के दिमाग में मैडोना नहीं, कोई और थी या था। यकीन के साथ सुपर मास्टर का कोई ख्यालखानी करने वाला था और मैडोना के लहजे में बोल रहा था। ये भेद खुल चुका था कि अजनबी के पीछे एक टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है। वो बोलता नहीं था। अब तक चुपचाप उस अजनबी को खिलौनों की तरह चलाता आ रहा था। अब भी शायद न बोलता, लेकिन मैडोना को अगवा करने का मंसूबा अचानक खाक में मिलता देखकर वो अजनबी को जल्द से जल्द वापस मैडोना के पास पहुंचाना चाहता था। पारस ने अनजान बनकर अजनबी से पूछा, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, बातें करते करते कहीं खो जाते हो। अभी तुम कहने जा रहे थे उसने तुम्हारे दिमाग में आकर कुछ कहा था। क्या टेलीपैथी का चक्कर है? वो कहने लगा, पता नहीं क्यों तुम मुझे पहली मुलाकात से बहुत अच्छे लग रहे हो। अगरचे वो मना कर रही है, मगर मैं जरूर बताऊंगा। वो टेलीपैथी जानती है। उसने मेरे दिमाग में आकर बताया था कि कुछ लोग उसे अगवा करके ले जा रहे हैं। पारस ने हैरानी जाहिर की। ओह गॉड, उसे फौरन मालूम करो, उसे कौन ले जा रहा है? उसके दिमाग में आने वाले ने कहा, ये लोग आखिरी बोगी काट कर ले जा रहे हैं। इसका मतलब है ये सरकारी लोग हैं। अजनबी ने दिमाग में बोलने वाले को मैडोना समझकर कहा, मेरी जान, तुम दूसरे दिमागों में जाकर गलत मालूमात हासिल करती हो। पहले इस बेचारे स्टोन मार्क यानी पारस को जासूस कह दिया, जबकि ये दोष साबित हो रहा है। अब भी तुम्हें सरकारी लोग उठाकर नहीं ले जा रहे होंगे। उनके दिमागों को अच्छी तरह पढ़ो। दिमाग में कहा गया, मैं अच्छी तरह पढ़ चुकी हूं। तुम वादा करो, सरहद पार नहीं जाओगे, मेरे पास आओगे। मैं तुम्हारे पास बाद में आ सकता हूं। पहले रोम जाकर अपने लोगों से मिलने दो। मैं वादा करता हूं वहां जैसे ही पिछली जिंदगी याद आएगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उनके दरमियान ख्यालखानी के जरिए गुफ्तगू हो रही थी। उस वक्त आर्मर ने आकर कहा, मैं कुछ देर तक मैडोना के दिमाग में रहा। वो खासी कमजोर हो गई है, अब अपने अजनबी फ्रेंड से बातें नहीं कर सकेगी। अंकल, अजनबी के दिमाग में जाकर देखें, मैडोना बोल रही है। ये नामुमकिन है, मैं अभी जाकर मालूम करता हूं। वो पारस के दिमाग से निकलकर अजनबी के अंदर पहुंचा, फिर हैरान रह गया। मैडोना की आवाज और लहजा सुनाई दे रहा था। वो कहने लगा, हेलो मैडोना, तुम किस हिसाब में बोल रही हो, जबकि हमने तुम्हें ख्यालखानी के काबिल नहीं छोड़ा? अजनबी के दिमाग में बोलने वाला चुप हो गया था और अजनबी हैरानी से बोल रहा था, मिस्टर स्टोन मार्क यानी पारस। मैडोना अचानक चुप हो गई। अभी कोई दूसरा बोल रहा था, कह रहा था मैडोना ख्यालखानी के काबिल नहीं रही। ये मैडोना कौन है? पारस ने कहा, पता नहीं तुम क्या कहते हो, किसके बारे में कहते हो? तुम्हारी बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं। आर्मर ने सोच के जरिए कहा, मेरे मासूम अजनबी, तुम चालबाजों की दुनिया में पता नहीं कहां से आ गए हो। जिसे तुम स्टोन मार्क कह रहे हो, वो बेचारा इंसानों के अंदर का हाल नहीं जानता। मैडोना वही लड़की है जो तुमसे मार्था स्मिथ बनकर मिलती रही है। वो तुम्हें अपना गलत नाम बता रही है। इस तरह भी कोई मैडोना या मार्था बनकर तुम्हारे अंदर बोल रहा था। तुम्हें सब उल्लू बना रहे हैं। अजनबी ने पूछा, तुम कौन हो? आर्मर ने कहा, मैं दोस्त हूं, सीधी और साफ बात बताने आया हूं। अब तुम्हें पेरिस वापस नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में छुप कर रहने वाला अभी औरत की आवाज में बोलने वाला तुम्हारे जरिए मैडोना को अगवा कराना चाहता है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अभी तुम्हें जबरन सरहद पार भेजा जाएगा। अजनबी ने खुश होकर कहा, तुम मेरे दिल की बात कह रहे हो, मगर तुम एक बात नहीं जानते। मार्था स्मिथ जिसे तुम मैडोना कहते हो, उसे कोई मेरे जरिए अगवा नहीं करा रहा है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, अपनी मर्जी से मेरे साथ रोम जाना चाहती है। अजनबी, तुम बहुत भोले हो। जब इस दुनिया में आ ही गए हो तो अच्छे और बुरे लोगों को समझने की कोशिश करते रहो। मैडोना टेलीपैथी जानती है। इस दुनिया की सुपर ताकतों को टेलीपैथी के हथियारों की सख्त जरूरत है। तुम समझते हो मैडोना अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आ रही थी। मैडोना भी यही समझती रही, लेकिन तुम्हारे दिमाग में छुपा हुआ शख्स जो भी मैडोना की आवाज में तुम्हें उल्लू बना रहा था,
وہ تم دونوں کو عاشق اور معشوق کے چکر میں ڈالے ہوئے تھا اور عشق کا کھیل کھلاتے ہوئے میڈونا کو سرحد پار لے جانا چاہتا تھا، لیکن ناکام ہو گیا۔ فرانس کی پولیس میڈونا کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ کہاں لے گئی ہے؟ مجھے افسوس ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ تمہارے دماغ میں رہنے والا شخص بھی میڈونا کے دماغ میں چاہتا ہوگا اور ناکام آتا ہوگا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ وہ کسی کو سوچ کے ذریعے نہیں بتا سکتی کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اجنبی نے پوچھا، میرے دماغ میں رہنے والے کا نام کیا ہے؟ کیا وہ مجھ سے دوستی کرے گا؟ جو اب تک چھپ کر تمہیں اپنی مرضی کے مطابق چلاتا رہا، وہ بھلا کیا دوستی کرے گا؟ صرف دھاندلی کرے گا، تمہیں اپنا اعلی کار بنا کر رکھے گا۔ ذرا عقل سے سوچو، اس سے دوستی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں وہ کب سے میرے دماغ میں رہتا آیا ہے، شاید اس سے پہلے بھی رہتا ہو۔ جب میں بے ہوشی کی حالت میں پولیس والوں کو ملا تھا، وہ ضرور میرے پہلے کی زندگی کو جانتا ہوگا۔ یہ تم عقل مندی سے سوچ رہے ہو، بے شک وہ تمہارے ابتدائی حالات جانتا ہے۔ تمہارے دوست احباب عزیز و قارب کون ہیں؟ تم کس ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا یہ غیر معمولی جسم کس طرح جدید طبی سائنس کی تجربہ گاہوں سے گزر کر آیا ہے؟ یہ تمام باتیں وہ جانتا ہے، مگر اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے تمہیں بھٹکاتا آ رہا ہے اور میڈونا کے ساتھ گناہوں کا کھیل کھلاتا آ رہا ہے تاکہ تم اسے فرانس کی سرحد سے باہر نکال لاؤ۔ اسے صرف اپنی غرض سے کام ہے، تمہارے بھٹکنے کی پرواہ نہیں ہے۔ تم اپنوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہو، لیکن وہ تم سے ہمدردی نہیں کر رہا ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا، تم ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہو جن پر مجھے پہلے ہی غور کرنا چاہیے تھا۔ میں ایسے دشمن کو دوست نہیں سمجھوں گا، لیکن میں کیا کروں؟ وہ میرے اندر چھپ کر بیٹھا رہتا ہے، میں اسے باہر کیسے نکالوں؟ وہ چھپ کر رہتا ہے، مگر تم اسے محسوس نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آئے تو تم دماغ پر بوجھ محسوس کرنے لگتے ہو۔ یہ تنویمی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ تنویمی عمل کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دماغ کو کنٹرول کرنے کا ایک مخصوص عملی طریقہ ہے، جس کے ذریعے اس نے تمہارے دماغ میں یہ بات نقش کر دی ہے کہ تم اس کی سوچ کی لہروں کو کسی حال میں محسوس نہیں کرو گے، باقی تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بوجھ سمجھا کرو گے۔ اس عامل نے تمہیں مجبور بنا کر رکھا ہے۔ تم بہت دانش مندی کی باتیں کرتے ہو، مجھے اس سے بچ کر رہنے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ اگر تم کبھی ایسی بات محسوس کرو جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو اور تم اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو رہے ہو تو فوراً۔ اس نے اچانک سانس روک لی۔ آرمر دماغ سے باہر آ گیا۔ یہ سمجھ گیا کہ دماغ میں چھپنے والے دشمن نے اسے سانس روکنے پر مجبور کیا ہوگا تاکہ آرمر اسے بچاؤ کی تدبیر نہ بتا سکے۔ اس نے یہ بات پارس کو بتائی۔ اس نے کہا، انکل، یہ اجنبی ہماری محبت اور تعاون کا مستحق ہے، آپ پھر اس کے پاس جائیں۔ آرمر نے اس کے دماغ میں آ کر پوچھا، تم نے اچانک سانس کیوں روک لی تھی؟ پتہ نہیں، ایسا بے اختیار کیا تھا۔ تم کیوں چلے گئے تھے؟ آرمر کے جواب دینے سے پہلے پھر اس نے سانس روک لی۔ وہ چند سیکنڈز کے بعد کیا۔ اجنبی گہری گہری سانس لیتے ہوئے سوچ رہا تھا، مجھے کسی کو دماغ میں آ کر بولنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ابھی جو شخص بول رہا تھا وہ مجھے بہکا رہا تھا، الو بنا رہا تھا۔ بھلا میرے اندر کون چھپا ہوگا؟ یہ بے تکی باتیں ہیں۔ آرمر نے کہا، یہ تمہاری اپنی سوچ نہیں ہے، تمہارے دماغ میں وہی چھپا ہوا شخص بول رہا ہے۔ مجھے تمہارے پاس سے بھگانے کے لیے اس نے دوبارہ تمہیں بے اختیار سانس روکنے پر مجبور کیا۔ ہوشیار رہو، وہ اب بھی یہی کرے گا۔ سانس روکنے سے کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا دماغ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ چھپنے والا بھی تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا ہوگا۔ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو سانس روک لیا کرو۔ وہ چھپنے والا عامل تمہیں شدت سے کسی بات پر مجبور نہیں کر سکے گا۔ اجنبی نے کہا، ابھی میں شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے سانس روکنا چاہیے، لیکن میں پہلے کی طرح بے اختیار ایسا کروں گا تو تم باہر چلے جاؤ گے۔ یہ جو تم شدت سے سانس روکنے والی بات محسوس کر رہے ہو، یہ اسی شیطان عامل کی شرارت ہے۔ وہ نہیں چاہتا میں تم سے بات کروں، وہ تمہاری سانس روک کر مجھے بھگانا چاہتا ہے۔ میرے دوست، تم ہو کون؟ تم نے مجھے بہت سی عقل کی باتیں سکھائی ہیں۔ میرا نام آرمر ہے۔ اس دنیا کے برے سے برے لوگ بھی میری 3 خوبیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اس لیے جھوٹ نہیں کہتا اور کسی کو فریب نہیں دیتا۔ دوسری خوبی یہ کہ میں دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہوں، ان سے بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تیسری خوبی یہ کہ میں نے آج تک ایک چونٹی بھی نہیں ماری۔ انسان کو مارنا تو دور کی بات ہے، اس کا دل دکھانا بھی گناہ عظیم سمجھتا ہوں۔ کیا تم اس دنیا کے آدمی ہو؟ 3 دن سے میں جھوٹ اور مکاریاں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں میرے معصوم دوست، مجھے اندیشہ ہے تمہاری معصومیت یہاں رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔
اور تم بڑے بڑے نقصانات اٹھا کر غیظ و غضب میں انسان سے درندے بن جاؤ گے۔ میری نصیحت ہے، کبھی غصے میں نہ آیا کرو۔ غصہ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، عقل چھین کر سر میں پتھر رکھ دیتا ہے، پھر آدمی اس پتھر سے دوسروں کو مارتا رہتا ہے۔ اسی وقت مسلح فوجی جوان کمپارٹمنٹ میں آ گئے۔ ان کے افسر نے مسافروں سے کہا، آخری اسٹیشن آ رہا ہے، گاڑی رکنے سے پہلے آپ لوگ دوسرے کمپارٹمنٹ میں چلے جائیں۔ مسافر اپنی جگہ سے اٹھ کر سامان اٹھانے لگے۔ اجنبی بھی اٹھنا چاہتا تھا۔ افسر نے قریب آ کر کہا، تم یہاں بیٹھو، میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے کہا، تمہارے سوال سے پہلے بتا دوں، میری کوئی شناخت نہیں ہے اور میرے پاسپورٹ اور دوسرے ضروری کاغذات نہیں ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم جسمانی طور پر ایک عجیب و غریب انسان ہو۔ بندوق کی گولیاں تم پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ تمہارے جیسے شخص کو وحشی اور درندہ ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس تم نہایت رحم دل ہو اور عورتوں کا بے حد احترام کرتے ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اہم کاغذات کے بغیر سرحد پار کرنے والا تھا، آپ لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ایک آرمر نامی آدمی میرے دماغ میں آ کر سمجھا رہا تھا کہ مجھے کبھی غصے میں نہیں آنا چاہیے اور اپنی معصومیت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اسی معصومیت کی وجہ سے آپ لوگ میری عزت کر رہے ہیں۔ افسر نے کہا، مسٹر آرمر ہمارے ہی آدمی ہیں۔ ہم تمہیں آئندہ جھوٹ اور فریب سے بچانے کے لیے یہ پاسپورٹ اور اہم کاغذات لے کر آئے ہیں، انہیں کھول کر دیکھو۔ اس نے پاسپورٹ کو کھول کر دیکھا۔ اس میں اس کی اپنی تصویر تھی۔ وہ پاسپورٹ حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ افسر نے ایک سرکاری کاغذ کھول کر دکھاتے ہوئے کہا، اس کاغذ کی روح سے تم اس ملک کے باشندے اس وقت تک ہو جب تک تمہاری پچھلی صحیح شہریت معلوم نہیں ہوگی۔ اس پاسپورٹ کے مطابق تم سرحد پار کے مختلف شہروں میں جا رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنی اصلیت معلوم نہیں ہوگی، تمہارے اپنے لوگ نہیں ملیں گے، تو تم جب چاہو گے ہمارے ملک میں واپس آ جاؤ گے۔ تمہیں سرکاری طور پر یہاں رہائشی سہولتیں فراہم کی جائیں گی، اور یہ پرچی تم اٹلی کے جس قومی بینک میں لے جاؤ گے، تمہیں $25,000 مل جائیں گے۔ افسر اسے تمام باتیں سمجھا رہا تھا، اور دماغ میں بار بار یہ بات پیدا ہو رہی تھی کہ اسے سرحد پار نہیں جانا چاہیے۔ پیرس واپس جا کر میڈونا کو رہائی دلانا چاہیے۔ آرمر نے کہا، میرے اجنبی دوست، تمہیں عزت اور احترام سے ایک ملک کی شہریت دی جا رہی ہے، اور تمہارے دماغ میں چھپا ہوا عامل تمہیں غلط انداز میں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اجنبی کے دماغ میں سوچ پیدا ہوئی، اگر میں غلط سوچ رہا ہوں اور یہ لوگ میرے ہی ہمدرد ہیں، تو انہوں نے میری محبوبہ کو گرفتار کیوں کیا ہے؟ اسے میرے ساتھ سرحد پار جانے کیوں نہیں دیتے؟ آرمر نے کہا، ہم اسے جانے دیں گے، لیکن اس شیطان عامل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہم نے میڈونا کے دماغ کو کمزور بنا دیا ہے، وہ خیال خوانی نہیں کر سکے گی، وہ اجنبی کے ساتھ رہے گی، لیکن ہمارے جاسوس ہر ہفتے اس کے جسم میں بڑی رازداری سے اعصابی کمزوری کی دوا پہنچاتے رہیں گے۔ بولو، ایسی صورت میں میڈونا کو قبول کرو گے؟ اجنبی نے کہا، بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں عورتوں کا دیوانہ نہیں ہوں۔ آرمر نے کہا، میں تم سے نہیں، چھپے ہوئے عامل سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو، وہ خاموش ہے، اب دماغ میں تمہیں بھڑکانے والی کوئی بات پیدا نہیں کر رہا ہے۔ اجنبی کے پیچھے جو بھی تھا اسے چپ لگ گئی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میڈونا کو اغوا کرنے والا منصوبہ اس طرح ناکام ہوگا۔ سپر ماسٹر، ماسک مین اور تنظیم والوں کو معلوم تھا میڈونا کتنے سخت پیرے میں رہتی ہے۔ وہ بظاہر آزاد گھومتی تھی، لیکن خفیہ پولیس کی آنکھوں سے چھپا کر اسے پیرس شہر سے باہر لے جانا ممکن نہیں تھا۔ کجا یہ کہ وہ پرسار عامل اسے فرانس کی سرحد کے پار لے جانے کے منصوبے پر عمل کر رہا تھا۔ ابھی آرمر نے کہا تھا کہ میڈونا کو بھی اجنبی کے ساتھ سرحد پار کرنے دیا جائے۔ آرمر جھوٹ نہیں کہتا تھا، لیکن آرمر کی لا علمی میں فرانس کی خفیہ پولیس والے سچ کو جھوٹ بنا سکتے تھے، یا پارس یہ سیدھی سی چال چل سکتا تھا۔ ایک ڈمی میڈونا کو اجنبی کے ساتھ بھیج دیتا۔ یہ بتا دیا گیا تھا کہ میڈونا سے خیال خوانی کی صلاحیتیں چھین لی گئی ہیں، یعنی وہ واقعی ایک ڈمی ہوتی، خیال خوانی کے ذریعے دماغ میں نہ آتی، اس میں یہ صلاحیت ہی نہ ہوتی، پھر وہ پرسار عامل اسے کیوں قبول کرتا؟ اس طرح وہ بری طرح پھنس گیا تھا، گلے میں ہڈی اٹک گئی تھی۔ ڈمی کو وہ نگل نہیں سکتا تھا، اصلی کو اگل نہیں سکتا تھا۔ آخر وہ پریشان ہو کر سپر ماسٹر کے پاس آ گیا۔ سپر ماسٹر نے تمام رودات سننے کے بعد پوچھا، کیا تم ٹیلی پیتھی جاننے والے کی حیثیت سے ظاہر ہو گئے ہو؟ جی ہاں، لیکن میری آواز اور لہجہ ظاہر نہیں ہوا ہے۔ وہ نہیں جانتے میں کون ہوں اور کس سے تعلق رکھتا ہوں، مگر عجیب بات ہے، وہ آپ ہی سے میرا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ تم ڈیگر اینڈ ڈیگر میں سے نہیں ہو، کوئی اور ہو؟ پتہ نہیں انہوں نے اس سلسلے میں کیا رائے قائم کی ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے،
کہ ہمارے پاس ڈیگر اینڈ ڈیگر کے علاوہ 2 اور خیال خانی کرنے والے ہیں۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، آپ کسی ایک ڈیگر کو جبریل گرانٹ اجنبی کے دماغ میں بھیج دیں، ڈیگر اس کے دماغ سے ظاہر ہوگا تو مجھ جیسے نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے متعلق کوئی نہیں سوچے گا۔ ہم ڈیگر اینڈ ڈیگر کو بھی یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس ان کے علاوہ بھی خیال خانی کرنے والے ہیں۔ تم خود ہی ڈیگر بن کر جبریل کے دماغ میں جاؤ، اس کے لہجے میں خود کو ظاہر کر دو۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن اب میڈونا تک کیسے پہنچا جائے گا؟ تمہارے بیان کے مطابق اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے اور اسے ٹرین سے اتار کر کسی ایسی گاڑی میں لے جا رہے ہیں جو ساؤنڈ پروف ہے۔ تم اس کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے کہ کہاں پہنچائی جائے گی، اس کے کانوں سے گاڑی کی باہر کی آوازیں سن نہیں سکو گے، اور اسے گرفتار کر کے لے جانے والے سپاہیوں کے دماغوں تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ لہٰذا صبر کرو، میڈونا کو کہیں ایک جگہ قیدی کی حیثیت سے پہنچنے دو، تب تک دوسری چال چلو۔ وہ بتانے لگا، چال یہ تھی کہ روم میں اس اجنبی کی جس کا اصل نام جبریل گرانٹ تھا تھوڑی یادداشت واپس لائی جائے، اور یہ یادداشت اس کی جان سے زیادہ عزیز، اس کے دل کی دھڑکنوں میں رہنے والی محبوبہ سوسانہ واپس لائے گی۔ سپر ماسٹر نے جبریل کا برین واش کرنے کے بعد اسے بے ہوشی کی حالت میں بڑی رازداری سے پیرس پہنچا دیا تھا، لیکن اس سے پہلے سوسانہ کا تعلق پیرس سے ثابت کرنے کے تمام انتظامات کر دیے تھے۔ پیرس میں مارٹیلو ڈیسوزا نامی ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ شریفانہ زندگی گزار رہا تھا۔ 20 برس پہلے اس نے نیو یارک میں ایک حسینہ سے شادی کی تھی۔ یہ شادی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی، طلاق ہو گئی۔ اس حسینہ سے ایک بیٹی تھی جسے مارٹیلو ڈیسوزا حاصل کر کے اپنے سائے میں اس کی پرورش کرنا چاہتا تھا، لیکن کاروباری الجھن کے باعث وہ مقدمہ بازی نہ کر سکا۔ پیرس آ کر بہت مصروف ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ حسینہ اس کی بیٹی سوسانہ کو لے کر کہیں چلی گئی ہے۔ سپر ماسٹر کی پلاننگ کے مطابق 2 ہفتے قبل اس حسینہ کا ایک خط مارٹیلو ڈیسوزا کو ملا، جس میں لکھا تھا، میں ہسپتال میں ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں نے تمہاری بیٹی سوسانہ کو تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے، وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہاری دولت اور جائیداد میں سے تمہارے دوسرے بچوں کا حق مارنے آئے گی، وہ خود کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے، چونکہ تمہارا خون ہے لہٰذا تمہارے لیے تڑپ رہی ہے، یوں بھی ماں کے بعد باپ کے ہی سائے میں رہنا چاہتی ہے۔ مجھے امید ہے تم میری غلطی کی سزا بیٹی کو نہیں دو گے، اسے محبت سے اپنے پاس رکھو گے۔ مارٹیلو ڈیسوزا یہ خط پا کر خوشی سے کھل گیا۔ وہ پہلی فرصت میں نیو یارک پہنچا، اپنی سابقہ بیوی سے ملنے ہسپتال گیا۔ وہاں بیٹی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا ایک نازک اندام سی لڑکی ہوگی، ویسے تو لڑکی ہی تھی، بے حد خوبصورت بھی تھی، لیکن قداور تھی، باڈی بلڈر لگ رہی تھی۔ بیچارہ باپ نہیں جانتا تھا کہ بیٹی برسوں پہلے مر چکی ہے۔ اس کی سابقہ بیوی ایک ڈمی بیٹی کو پیش کر رہی ہے۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی اور کون لوگ ایسا کرنے پر مجبور کر رہے تھے، ان حقائق کو وہ خود نہ سمجھ سکی، اسے سمجھنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ مارٹیلو نے جس دن اپنی سابقہ بیوی سے ہسپتال میں ملاقات کی، شام کو وہ مر گئی یا مار ڈالی گئی۔ مارٹیلو کے لیے یہ ثبوت کافی تھا کہ بیوی نے سوسانہ کو بیٹی کہہ کر متعارف کرایا تھا۔ اس میں کوئی لالچ یا خود غرضی نہیں تھی، کیونکہ سوسانہ خود کروڑوں کی جائیداد کی مالک تھی۔ ماں کی موت کے بعد اس نے کہا، ڈیڈی، یہاں کچھ کاروباری معاملات ہیں جنہیں نمٹا کر آپ کے ساتھ چلوں گی۔ مارٹیلو نے کہا، بیٹی میں بھی کاروباری معاملات میں الجھا ہوا ہوں، میرا پیرس جانا ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں، میں آنے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں گی۔ وہ پیرس آ گیا، اپنے بچوں کو سوسانہ کی تصویریں دکھائیں اور پروگرام بنایا کہ بیٹی کی آمد پر بہت بڑا جشن منائے گا۔ وہ اس دن کا انتظار کرنے لگا۔ سپر ماسٹر کو بھی اس دن کا انتظار تھا۔ پلاننگ کے مطابق اگر جبریل میڈونا کو پھانس کر روم لے آتا تو پھر سوسانہ کو پیرس روانہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب ناکامی کی صورت میں سوسانہ کی آمد ضروری ہو گئی تھی۔ مارٹیلو ڈیسوزا کو سوسانہ کا خط ملا کہ وہ پیرس آ رہی ہے، لیکن روم کے تاریخی کھنڈرات کی سیر کرتی ہوئی آئے گی۔ پارس اس اجنبی جبریل کے ساتھ روم پہنچ گیا۔ آرمر نے کہا، بیٹے، جو تم نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا، اس کے پیچھے چھپے ہوئے لوگ اسے واپس پیرس نہیں لے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سپر ماسٹر میڈونا کا خیال چھوڑ دے گا؟ وہ خیال خانی کی چڑیا ہے، اسے ضرور شکار کرے گا، لیکن اجنبی سے شاید کام نہیں لے گا۔ میڈونا اس کی دیوانی ہے، اس کے لیے پھر زنجیریں توڑ کر فرانس سے باہر جائے گی، کوئی دوسرا اسے نہیں لے جا سکے گا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اجنبی اس کے پاس جائے گا اور اسے ہماری قید سے نکال کر لانے کی کوشش کرے گا؟
اجنبی ابھی نارمل ہے، میڈونا میں زیادہ دلچسپی بھی نہیں رکھتا، اس سے غیر قانونی اقدامات کی توقع نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں کسی بہت بڑے اور غیر متوقع ڈرامے کا منتظر ہوں۔ آخر تمہارے اندر ایسی کون سی پھانس چبھ رہی ہے؟ انکل 3 دن پہلے میڈونا محبت کی دیوی تھی، میری وفاداری کی قسمیں کھاتی تھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ تیور بدل لے گی؟ مجھے افسوس ہے بیٹے۔ مجھے افسوس نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وفادار کو بے وفا اور معصوم کو ظالم بنتے دیر نہیں لگتی۔ تقدیر ہمیں عجب تماشے دکھاتی ہے۔ یہ معصوم اجنبی حالات کے کسی ڈرامائی موڑ پر خطرناک بن سکتا ہے، یا ایسی ہی کوئی دوسری بات ہو سکتی ہے جس کے متعلق ہم ابھی کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک ذرا چپ ہوا، پھر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا، ویسے یہ اجنبی بہت پیارا بنتا ہے، میں اس کی اصلیت معلوم کر کے رہوں گا۔ آرمر نے کہا، میں جا رہا ہوں۔ جناب شیخ صاحب نے کہا ہے کہ اب مجھے علی تیمور اور اعلیٰ بی بی کے پاس رہنا چاہیے۔ ہاں آپ ضرور جائیں، لیکن معلوم کرتے رہیں کہ دشمن خیال خانی کرنے والے میڈونا کے دماغ میں کب کھچڑی پکاتے ہیں۔ آرمر چلا گیا۔ پارس ایک ٹیکسی میں اجنبی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور وہ اجنبی کھڑکی کے باہر روم شہر کے گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک علاقے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ اس نے پلٹ کر پارس سے کہا، اسٹون مارک، ہمیں یہاں رکنا چاہیے۔ میرے دوست صبر کرو، ہم پہلے ہوٹل جائیں گے، اپنا سامان رکھیں گے، غسل کر کے لباس تبدیل کریں گے، پھر میں تمہیں اس شہر کے ہر چھوٹے بڑے علاقے میں لے جاؤں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہوٹل جاؤ، سامان رکھو اور وہاں جو کرنا ہے کرتے رہو؟ میں جب تک اس علاقے کو اچھی طرح دیکھ کر اور وہاں کے لوگوں سے مل کر آ جاؤں گا۔ تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، عورتیں ایک دوسرے سے زیادہ مختلف نہیں ملیں گی۔ یہاں بھی تمہارے پیچھے پڑنے والیاں ہزاروں میں نہ سہی سینکڑوں کی تعداد میں ضرور ہوں گی۔ تم کوئی علاقہ کیا دیکھو گے، وہ تمہیں دیکھتے ہی دیکھتے گوشت پہلوان سے ہڈی پہلوان بنا دیں گی۔ وہ بحث نہ کر سکا۔ ٹیکسی ہوٹل کے احاطے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہاں ان کے لیے 2 الگ کمرے ریزرو ہو چکے تھے۔ اجنبی نے ہوٹل کے اندر پہنچ کر چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں بھی آ چکا ہوں۔ یہ ریسپشن ہال، یہ کھڑکیوں کے رنگین شیشے، اور یہ ہال کے وسط میں گھڑ سوار کا مجسمہ، یہ سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں۔ پارس نے کہا، جذباتی نہ بنو، اگر یہاں آ چکے ہو تو خاموشی سے سوچنے اور یاد کرنے کی کوشش کرو۔ وہ اس ہال کے ایک ایک آرائشی سامان کے قریب جا کر دیکھنے اور غور کرنے لگا۔ پارس بڑی دیر تک انتظار کرتا رہا، پھر پاس آ کر بولا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک جگہ کو دیکھتے ہی بہت سی باتیں یاد آ جائیں، اتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں یہ جگہ یاد ہے۔ اس ہوٹل سے باہر ایسے لوگ بھی ملیں گے جو تمہارے متعلق کافی معلومات فراہم کریں گے۔ آؤ پہلے ہم غسل کر کے حلیات تبدیل کر لیں۔ وہ اس کے ساتھ لفٹ کے ذریعے 7ویں فلور پر آ گیا۔ وہاں ایک کوریڈور میں دونوں کے کمرے آمنے سامنے تھے۔ وہ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پارس نے اٹیچی کیس کھول کر کپڑے نکالے، پھر غسل کرنے چلا گیا۔ شیو کرنے، نہانے دھونے اور لباس تبدیل کرنے میں 1 گھنٹہ صرف ہوا۔ بدن ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ بہترین جاذب نظر لباس پہن کر کمرے سے باہر آ گیا۔ پھر اجنبی کے دروازے پر دستک دی، کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے وقفے وقفے سے 2 بار کال بیل کو استعمال کیا، پھر اپنے کمرے میں آ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کاؤنٹر سے پوچھا، کیا روم نمبر 10 کے مسافر نے چابی جمع کی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، جی نہیں، چابی کی بورڈ میں نہیں ہے۔ اس نے آپریٹر سے روم نمبر 10 طلب کیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی کی آواز سنائی تھی۔ فون کی گھنٹی اجنبی کے کمرے میں بج رہی تھی، لیکن وہ ریسیور نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ کمرے میں نہیں ہے، کاؤنٹر پر کمرے کی چابی دیے بغیر کہیں چلا گیا ہے، یا پھر اسی کمرے میں بے ہوش پڑا ہے، یا مر چکا ہے۔ ویسے وہ آسانی سے مرنے والا نہیں تھا، چونکہ ہوٹل کے طور طریقے نہیں جانتا تھا، اس لیے چابی کاؤنٹر پر دیے بغیر کہیں چلا گیا ہوگا۔ پارس نے مینیجر سے کہا، آپ احتیاطاً ماسٹر کی سے کمرہ نمبر 10 کھول کر دیکھ لیں، میری تسلی ہو جائے گی۔ مینیجر نے آ کر کمرہ کھولا۔ اجنبی اندر نہیں تھا۔ وہ کاؤنٹر پر چابی جمع کرائے بغیر نکل گیا تھا۔ اسے اجنبی شہر میں یوں تنہا نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی پچھلی زندگی کو سمجھنے کے لیے جذبات کی راہ میں بہہ کر گیا تھا۔ پارس نے ہوٹل سے کرائے کی کار حاصل کی، پھر اس کی تلاش میں نکل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ 1 گھنٹے میں رات کا اندھیرا چھانے والا تھا۔ وہ دھیمی رفتار میں کار ڈرائیو کرتا ہوا دور تک نظریں دوڑاتا جا رہا تھا۔ توقع تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی دے گا۔ ایسے ہی وقت اس نے اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔
لیکن انجان بنا رہا۔ دماغ میں آنے والے کو خوش فہمی تھی کہ وہ اسٹون مارک کے چور خیالات پڑھ رہا ہے، اور پارس کے دماغ کا وہ حصہ مقفل تھا جہاں چور خیالات ہوتے ہیں۔ وہ اجنبی کی تلاش میں خود کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر ایک ڈیگر کی آواز سنائی تھی، ہیلو اسٹون مارک، تم اجنبی کے لیے پریشان کیوں ہو؟ پارس نے انجان بن کر سوچا، کیا میرے دماغ میں کوئی بول رہا ہے یا میں خود ایسی بات سوچ رہا ہوں؟ اس نے کہا، میں تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں، وہی شخص ہوں جو اجنبی کے اندر چھپ کر رہتا ہوں۔ اگر تم وہی ہو تو میرے پاس آ کر تم نے بڑی مہربانی کی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ دماغ کے اندر جانے والا اس کی بھولی باتوں کو، اس کے بھیدوں کو ضرور جانتا ہوگا۔ کیا تم اس بیچارے کے بارے میں حقیقت جانتے ہو؟ میں بہت کچھ جانتا ہوں، تم میری باتوں کا جواب دو۔ اس اجنبی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیسی الٹی بات کرتے ہو؟ دماغ میں رہ کر بھی نہیں جانتے کہ اجنبی ایک بار نہیں بار بار مجھے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں کسی کی طاقت سے نہیں جھکتا، لیکن محبت سے مجبور ہو جاتا ہوں۔ وہ بہت پیارا بندہ ہے۔ اس کا نام بتاؤ۔ جبریل گرا۔ وہ اجنبی کا پورا نام جبریل گرانٹ بتانے لگا تھا۔ پھر ہوش آیا کہ اسٹون مارک نے اپنی بات کرتے ہوئے اچانک نام پوچھا تھا، اور جواب میں وہ بے اختیار بتانے لگا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، یو نانسنس، میں نام نہیں بتاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، پورا نام نہ صحیح، میں اسے جبریل کہہ کر مخاطب کروں گا۔ میں تمہارے دماغ کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ تمہیں پتا ہے میں پیشے کے اعتبار سے بازیگر ہوں، کئی منٹ تک سانس روک لیتا ہوں۔ دیکھو ایسے۔ اس نے سانس روکی، وہ دماغ سے باہر نکل گیا۔ آنے والا ڈیگر نہیں تھا، سپر ماسٹر کی ہدایت کے مطابق ڈیگر بن کر آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسٹون مارک جبریل کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے آرمر جبریل کے علاوہ اسٹون مارک کے پاس بھی جاتا ہوگا، اور آرمر دونوں میں سے کسی کے دماغ میں اسے بولتا سنے گا تو سمجھ لے گا کہ ڈیگر بول رہا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پارس کے دماغ میں آ گیا۔ پارس نے پھر سانس روک کر اسے بھگا دیا۔ پھر ایک جگہ گاڑی روک دی۔ ایک خوبصورت سے گارڈن میں لوگوں کی بھیڑ دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا لوگ کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے وہاں جمع ہو رہے ہیں، اور وہ عجیب و غریب چیز جبریل ہوگا، جو اپنے آس پاس عورتوں اور مردوں کی بھیڑ لگا لیا کرتا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر تیزی سے چلتا ہوا گارڈن میں آ گیا۔ کچھ لوگ بھیڑ سے واپس آ رہے تھے۔ اس نے ایک سے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے جواب ملا، قدرت کا تماشا ہے، جاؤ تم بھی دیکھ لو۔